बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत की मुद्दत 2.25 बरस है, क्योंकि इन्होंने जमादुल सानी 13 हिजरी में इंतकाल किया। इस अहद में अगरचा जिस कदर बड़े बड़े काम इंजाम पाए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही की शिरकत से इंजाम पाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अगरचा मुद्दतों के तजर्बे से यकीन हो गया था कि खिलाफत का बारे गरां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा और किसी से उठ नहीं सकता। ताहम वफ़ात के करीब इन्होंने आम राय का अंदाज़ा करने के लिए अकाबिर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मशवरा किया। सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर पूछा। इन्होंने कहा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की काबिलियत में क्या कलाम है, लेकिन मजाज में सख्ती है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इनकी सख्ती इसलिए थी कि मैं नरम था। जब काम इन्हीं पर आ पड़ेगा तो वो खुद ब खुद नरम हो जाएंगे। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर पूछा। इन्होंने कहा, मैं इस कदर कह सकता हूँ कि उमर का बातिन ज़ाहिर से अच्छा है और हम लोगों में इनका जवाब नहीं। जब इस बात के चर्चे हुए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा करना चाहते हैं, तो बाज़ को तरद्दुद हुआ। चुनाचा तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जाकर कहा कि आपके मौजूद होते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हम लोगों के साथ क्या बर्ताव था। अब वो खलीफा होंगे तो जाने क्या करेंगे। अब आप खुदा के यहाँ जाते हैं, ये सोच लीजिए कि खुदा को क्या जवाब दीजिएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं खुदा से कहूँगा कि मैंने तेरे बंदों पर उस शख्स को अफसर मुकर्रर किया जो तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये कहकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और अहदनामा लिखवाना शुरू किया। इब्तदाई अल्फाज लिखवाए जा चुके थे कि गश आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये देख कर ये अल्फाज अपनी तरफ से लिख दिए कि मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा मुकर्रर करता हूँ। थोड़ी देर बाद होश आया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि क्या लिखा था, मुझको पढ़कर सुनाओ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ा तो बेसाख्ता अल्लाह अकबर पुकार उठे और कहा कि खुदा तुमको जज़ाए खैर दे। अहदनामा लिखा जा चुका तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ग़ुलाम को दिया कि जाकर मजमा-ए आम में सुनाए। फिर खुद बाला खाने पर जाकर लोगों से जो नीचे जमा थे मुखातिब हुए और कहा, मैंने अपने किसी भाई बंद को खलीफा मुकर्रर नहीं किया, बल्कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर किया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नहायत मौसर और मुफीद नसीहतें की, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए उम्दा दस्तूर अल अमल की जगह काम आई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में मुर्तदीन अरब और मदियान नबूवत का ख़ात्मा होकर फतुहात मुल्की का आगाज़ हो चुका था। खिलाफत के दूसरे ही बरस यानी 12 हिजरी में इराक़ में लश्कर कशी हुई और हैरहके के तमाम अज़ला फ़तह हो गए। 13 हिजरी में शाम पर हमला हुआ और इस्लामी फ़ौजें तमाम अज़ला में फैल गईं। इन मुहिमात का अभी आगाज़ ही था कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आने खिलाफत अपने हाथ में ली तो सबसे ज़रूरी काम इन्हीं मुहिमात का इंजाम देना था। फ़ारिस की हुकूमत का चौथा दौर जो सासानी कहलाता है, नौशेरवां आदिल की वजह से बहुत नाम आवर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी का पोता परवेज़ तख्त नशीन था। इस मगरूर बादशाह के ज़माने तक सल्तनतें नहायत कवी और ज़ोर आवर रहीं, लेकिन इसके मरने के साथ दफतन ऐसी अबतरी पैदा हो गई कि अवाने हुकूमत मुद्दत तक मुतज़लज़ल रहा। शेरविया इसके बेटे ने कुल 8 महीने हुकूमत की और अपने तमाम भाइयों को जो कमो पेश 15 थे कत्ल करा दिया। इसके बाद इसका बेटा
اردشیر 7 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا، لیکن 1.5 برس کے بعد دربار کے ایک افسر نے اس کو قتل کر دیا اور آپ بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ سن ہجری کا 12واں سال تھا۔ چند روز کے بعد درباریوں نے اس کو قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا۔ وہ 1 برس کے بعد قضا کر گیا۔ اب چونکہ خاندان میں یزدگرد کے سوا جو نہایت صغیر اللسن تھا، اولاد ذکور باقی نہیں رہی تھی۔ پران دخت کو اس شرط پر تخت نشین کیا گیا کہ یزدگرد سن شعور کو پہنچ جائے گا تو وہی تخت و تاج کا مالک ہوگا۔ پرویز کے بعد جو انقلابات حکومت ہوتے رہے، اس کی وجہ سے ملک میں جا بجا بے امنی پھیل گئی۔ چنانچہ پران کے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا کہ فارس میں کوئی وارث تاج و تخت نہیں رہا، برائے نام ایک عورت کو ایوان شاہی میں بٹھا رکھا ہے۔ اس خبر کی شہرت کے ساتھ عراق میں قبیلہ وائل کے 2 سرداروں مسنا شیبانی اور سیفد اجلی نے تھوڑی تھوڑی سی جمعیت بہم پہنچا کر عراق کی سرحد حیرتا کی طرف غارت گری شروع کی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ یمامہ اور دیگر قبائل عرب کی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے۔ مسنا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عراق پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی۔ مسنا خود اگرچہ اسلام لا چکے تھے، لیکن اس وقت تک ان کا تمام قبیلہ عیسائی یا بت پرست تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی ترغیب دی اور قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ان نو مسلموں کا ایک بڑا گروہ لے کر عراق کا رخ کیا۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے بھیجا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے تمام سرحدی مقام فتح کر لیے اور حیرتا پر علم فتح نصب کیا۔ یہ مقام کوفہ سے 3 میل ہے، اور چونکہ یہاں نعمان بن منظر نے ہودنک ایک مشہور محل بنایا تھا، وہ ایک یادگار مقام خیال کیا جاتا تھا۔ عراق کی یہ فتوحات خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے کارناموں پر مشتمل ہے، لیکن ان کے بیان کرنے کا یہ محل نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمات عراق کا خاتمہ کر دیا ہوتا، لیکن چونکہ ادھر شام کی مہم درپیش تھی اور جس زور و شور سے وہاں عیسائیوں نے لڑنے کی تیاریاں کی تھی، اس کے مقابلے کا وہاں پورا سامان نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الثانی 13 ہجری میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ فوراً شام کو روانہ ہوں اور مسنا کو اپنا جانشین کرتے جائیں۔ ادھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور عراق کی فتوحات دفتن رک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے عراق کی مہم پر توجہ کی۔ بیت خلافت کے لیے تمام اطراف و دیار سے بے شمار آدمی آئے تھے اور 3 دن تک ان کا تانتا بندھا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور مجمع عام میں جہاد کا آغاز کیا، لیکن چونکہ لوگوں کا عام خیال تھا کہ عراق حکومت فارس کا پایا تخت ہے اور وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر فتح نہیں ہو سکتا، اس لیے سب خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک وعظ کیا، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر چوتھے دن اس جوش سے تقریر کی کہ حاضرین کے دل ہل گئے۔ مسنا شیبانی نے اٹھ کر کہا کہ مسلمانوں، میں نے مجوسیوں کو آزما لیا ہے، وہ مرد میدان نہیں ہیں۔ عراق کے بڑے بڑے اضلاع کو ہم نے فتح کر لیا ہے اور عجم ہمارا لوہا مان گئے ہیں۔ حاضرین میں سے ابو عبیدہ ثقفی بھی تھے، جو قبیلہ ثقیف کے مشہور سردار تھے۔ وہ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ ابو عبیدہ کی ہمت نے تمام حاضرین کو گرما دیا اور ہر طرف سے غلغلہ اٹھ کا ہم بھی حاضر ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ اور مضافات سے 1000 آدمی انتخاب کیے اور ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ ابو عبیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل نہ تھا، یعنی صحابی نہ تھے، اس وجہ سے ان کی افسری پر کسی کو خیال ہوا، یہاں تک کہ ایک شخص نے آزادانہ کہا کہ عمر صحابہ رضی اللہ عنہما میں سے کسی کو یہ منصب دو، فوج میں سینکڑوں صحابہ ہیں اور ان کا افسر بھی صحابی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کو جو شرف تھا وہ ہمت اور استقلال کی وجہ سے تھا، لیکن اس شرف کو تم نے خود کھو دیا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ لڑنے سے جی چرائیں وہ افسر مقرر کیے جائیں۔ تاہم چونکہ صحابہ کی دلجوئی ضروری تھی، ابو عبیدہ کو ہدایت کی کہ ان کا ادب ملحوظ رکھنا اور ہر کام میں ان سے مشورہ لینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عراق پر جو حملہ ہوا اس نے ایرانیوں کو چونکا دیا تھا، چنانچہ پران دخت نے رستم کو، جو فرخ زاد گورنر خراسان کا بیٹا اور نہایت شجاع اور صاحب تدبیر تھا، دربار میں طلب کیا اور وزیر حرب مقرر کر کے کہا کہ تو سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ یہ کہہ کر اس کے سر پر تاج رکھا اور درباریوں کو، جن میں تمام امراء اور اعیان سلطنت شامل تھے، تاکید کی کہ رستم کی اطاعت سے کبھی انحراف نہ کریں، چونکہ اہل فارس اپنی نا اتفاقیوں کا نتیجہ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے دل سے ان احکام کی اطاعت کی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ چند روز میں تمام بد انتظامیاں مٹ گئیں اور سلطنت نے پھر وہی زور و قوت پیدا کر لی جو پرویز کے زمانے میں اس کو حاصل تھی۔ رستم نے پہلی تدبیر یہ کی کہ اضلاع عراق میں ہر طرف ہر کارے اور نقیب دوڑا دیے، جنہوں نے مذہبی حمیت کا جوش دلا کر تمام ملک میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت پھیلا دی۔ چنانچہ ابو عبیدہ کے پہنچنے سے پہلے فرات کے تمام اضلاع میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور جو مقامات مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ پران دخت نے رستم کی اعانت کے لیے ایک اور فوج گراں تیار کی اور نرسیو جاپان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ جاپان عراق کا ایک مشہور رئیس تھا اور عرب سے اس کو خاص عداوت تھی۔ نرسی کسریٰ کا خالہ زاد بھائی تھا اور عراق کے بعض اضلاع قدیم سے اس کی جاگیر تھے۔ یہ دونوں افسر مختلف راستوں سے عراق کی طرف بڑھے۔ ادھر ابو عبیدہ اور مسنع حیرتہ تک پہنچ چکے تھے کہ دشمن کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا۔ مصلحت دے کر خفان کو ہٹ آئے۔ جاپان نمارک پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ ابو عبیدہ نے اس اثنا میں فوج کو سر و سامان سے آراستہ کر لیا اور پیش قدمی کر کے خود حملے کے لیے بڑھے۔ نمارک پر دونوں فوجیں صف آراں ہوئیں۔ جاپان کے میمنہ و میسرہ پر جوشن شاہ اور مردان شاہ دو مشہور افسر تھے جو بڑی ثابت قدمی سے لڑے، لیکن بالآخر شکست کھائی اور عین مارکہ میں گرفتار ہو گئے۔ مردان شاہ بدقسمتی سے اسی وقت قتل کر دیا گیا، لیکن جاپان اس ہیلے سے بچ گیا کہ جس شخص نے اس کو گرفتار کیا تھا وہ اس کو پہچانتا نہ تھا۔ جاپان نے اس سے کہا کہ اس بڑھاپے میں میں تمہارے کس کام کا ہوں، مجھ کو چھوڑ دو اور معاوضے میں مجھ سے 2 جوان غلام لو۔ اس نے منظور کر لیا۔ بعد کو لوگوں نے جاپان کو پہچانا تو غل مچایا کہ ہم ایسے دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن ابو عبیدہ نے کہا کہ اسلام میں بد عہدی جائز نہیں۔ ابو عبیدہ نے اس مارکے کے بعد کسکر کا رخ کیا جہاں نرسی فوج لیے پڑا تھا۔ سکاتیہ میں دونوں فوجیں مقابلہ ہوئیں۔ نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور خود
کسرا کے دو ماموزاد بھائی بندویہ اور تیرویہ میمنہ اور میسرہ پر تھے، تاہم نرسی اس وجہ سے لڑائی میں دیر کر رہا تھا کہ پایا تخت سے امدادی فوجیں روانہ ہو چکی تھی۔ ابو عبیدہ کو بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے بڑھ کر جنگ شروع کر دی۔ بہت بڑے مارکے کے بعد نرسی کو شکست فاش ہوئی۔ ابو عبیدہ نے خود سکاتیہ میں مقام کیا اور تھوڑی سی فوجیں ہر طرف بھیج دیں کہ ایرانیوں نے جہاں جہاں پناہ لی ہے ان کو وہاں سے نکال دیں۔ فرخ اور فراوند جو بارو سما اور زوابی کے رئیس تھے متی ہو گئے، چنانچہ اظہار خلوص کے لیے ایک دن ابو عبیدہ کو نہایت عمدہ کھانے پکوا کر بھیجے۔ ابو عبیدہ نے دریافت کیا کہ یہ سامان کل فوج کے لیے ہے یا صرف میرے لیے؟ فرخ نے کہا کہ اس جلدی میں ساری فوج کا اہتمام نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو عبیدہ نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں میں ایک کو دوسرے پر کچھ ترجیح نہیں۔ اس شکست کی خبر سن کر رستم نے مردان شاہ کو، جو عرب سے دلی عداوت رکھتا تھا اور جس کو نوشیروان تقدس کے لحاظ سے بہمن کا خطاب دیا تھا، 4000 فوج کے ساتھ اس سامان سے روانہ کیا کہ درفش کاویانی، جو کئی ہزار برس سے کیانی خاندان کی یادگار چلا آتا تھا اور فتح و ظفر کا دیپاچہ سمجھا جاتا تھا، اس کے سر پر سایہ کرتا جاتا تھا۔ مشرقی فرات کے کنارے ایک مقام پر جس کا نام مروہا تھا، دونوں حریف صف آرا ہوئے۔ چونکہ بیچ میں دریا حائل تھا، بہمن نے کہلا بھیجا کہ یا تم اس پار اتر کر آؤ یا ہم آئیں۔ ابو عبیدہ کے تمام سرداروں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کو اس طرف رہنا چاہیے، لیکن ابو عبیدہ جو شجاعت کے نشے میں سرشار تھے سمجھے کہ یہ نامردی کی دلیل ہے۔ سرداروں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جانبازی کے میدان میں مجوسی ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ مردان شاہ جو پیغام لے کر آیا تھا، اس نے کہا ہماری فوج میں عام خیال ہے کہ عرب مرد میدان نہیں ہیں۔ اس جملے نے اور بھی اشتعال دلایا اور ابو عبیدہ نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دیا۔ مسنا اور سلیت وغیرہ بڑے بڑے افسران فوج اس رائے کے بالکل مخالف تھے اور عظمت و شان میں ان کا رتبہ ابو عبیدہ سے بڑھ کر تھا۔ جب ابو عبیدہ نے اصرار کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگرچہ ہم کو قطعی یقین ہے کہ اس رائے میں عمل کرنے سے تمام فوج غارت ہو جائے گی، تاہم اس وقت تم افسر ہو اور افسر کی مخالفت ہمارا شیوا نہیں۔ غرض کشتیوں کا پل باندھا گیا اور تمام فوج پار اتر کر غنیم سے مارکا آرا ہوئی۔ پارکا میدان تنگ و ناہموار تھا، اس لیے مسلمانوں کو موقع نہیں مل سکتا تھا کہ فوج کو ترتیب سے آراستہ کر سکتے۔ ایرانی فوج کا نظارہ نہایت مہیب تھا۔ بہت سے کوہے پیکر ہاتھی تھے جن پر گھنٹے لٹکتے تھے اور بڑے زور سے بجتے جاتے تھے۔ گھوڑوں پر آہنی پاکھریں تھیں۔ سوار سامور کی لمبی ٹوپیاں اوڑے ہوئے صحرائی جانور معلوم ہوتے تھے۔ عرب کے گھوڑوں نے یہ مہیب نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بدک کر پیچھے ہٹے ابو عبیدہ نے دیکھا کہ ہاتھیوں کے سامنے کچھ زور نہیں چلتا۔ گھوڑے سے کود پڑے اور ساتھیوں کو للکار کر کہا کہ جانبازوں، ہاتھیوں کو بیچ میں لے لو اور ہدوں کو سواروں سمیت الٹ دو۔ اس آواز کے ساتھ سب گھوڑوں سے کود پڑے اور ہدوں کی رسیاں کاٹ کر فیل نشینوں کو خاک پر گرا دیا۔ لیکن ہاتھی جس طرف جھکتے تھے صف کی صف پس جاتی تھی۔ ابو عبیدہ یہ دیکھ کر فیل سفید پر جو سب کا سردار تھا حملہ آور ہوئے اور سونڈ پر تلوار ماری کے مستق سے الگ ہو گئی۔
ہاتھی نے بڑھ کر ان کو زمین پر گرا دیا اور سینے پر پاؤں رکھ دیا کہ ہڈیاں تک چور چور ہو گئی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔